अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पार्लिमानी कमेटी बरए कौमी सलामती की आज मीटिंग हुई है। इसमें हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान के अलावा आर्मी चीफ, DGI, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की है। इस मौके पे TLP के साथ जो मुआहिदा हुआ था उस पर बहस की गई। जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और दीगर जो मुल्क की सलामती के उमूर हैं ज़ेर बहस आए हैं। जो ज़राए से रिपोर्ट हुआ है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुतालिक बात करने से गुरेज़ किया है। जब वो इस मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद सामने आया। इसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो नुमाइंदगी कर रहे थे MQM पाकिस्तान की, उन्होंने ये सवाल वहाँ पर रेज़ किया कि अगर TLP के साथ मामलात तय हो सकते हैं तो हमारा कसूर क्या है। MQM पाकिस्तान अपने सियासी और तंजीमी दफातर खोलने का मुतालबा भी करती रही। इससे मुतालिक आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। वज़ारत दाखिला की जानिब से बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी किया गया। TLP पर जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और वज़ीराबाद से TLP ने अपना धरना भी ख़त्म कर दिया है। अब ये जो सारा सिलसिला रहा, एहतजाज, धरना, मुआहिदा, और उस वक्त से लेके अब तक हुकूमत में जो उलझाव रहा, ये क्यों रहा, ये भी जानेंगे। और डस्का इलेक्शन पे जो आज रिपोर्ट आई इलेक्शन कमीशन की, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब माफ़ कीजिएगा। इरशाद साहब, जो पार्लिमानी कमेटी में कौमी सलामती की मीटिंग रही और इसमें ओवरऑल असद कैसर साहब ने इसको सारा प्रिजाइड किया है। आप समझते हैं कि बहुत से मामलात जिस पे अपोजिशन ये मुतालबा कर रही थी कि हमें एतमाद में लिया जाए या एतमाद में नहीं लिया गया, अब इत्मीनान या एतमाद में जो है वो अपोजिशन आ गई है? होना चाहिए उसूलन। देखें, जो हमें तफसीलात मालूम हुई हैं उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान का इशू सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ और पाकिस्तान आलमी बिरादरी को, यूरोप को, अमेरिका को जो बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को उनको अब आप हालात के रहमो करम पर ना छोड़ें, दाइश के हवाले ना करें, क्योंकि वहाँ इस वक्त दाइश एक ख़तरे की सूरत में सामने आ चुकी है। और जूँ जूँ तालिबान हुकूमत तन्हाई का शिकार होगी, माशी मसाइल का शिकार होगी, आलमी पाबंदियों का शिकार होगी, उसके नतीजे में वहाँ दाइश और दूसरे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो मजबूत होंगे जी। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ जो बैंकिंग चैनल से कोई पैसा नहीं जा सकता, इवन अक़वाम मुत्तहिदा भी इमदाद नहीं कर सकता, सिर्फ फूड जा सकता है या अद्वियात जा सकती हैं। तनख्वाहें देने को पैसे नहीं हैं, फ़ंड्स उनके मुंजमद किए हुए हैं। कोई मुल्क अगर इमदाद देना चाहे बैंकिंग चैनल मौजूद नहीं है। तो उसके नतीजे में जो वहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं, अगर तो अमेरिका का मकसद वहाँ बगावत कराना है एक नए सिरे से तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ आपको दाइश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये इशू डिस्कस हुआ। दूसरा जो इशू था वो ज़ाहिर बात है TTP के मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ होने, अब तो हुकूमत ने मान लिया है कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और सीज़ फायर की बात भी हुई है। और मेरी इत्तला के मुताबिक अगले 10-12 दिनों के अंदर ये मामलात काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, मज़ीद बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और TTP बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा इरशाद साहब इस पर डिटेल बात करते हैं। अब जो वहाँ एक बात हुई जो वसीम अख्तर साहब से हमने पूछनी है, वहाँ एक तो बात हुई कि MQM को जो दफातर बंद पड़े हैं जी, ये एक मुतालबा है MQM का बड़े अरसे से, जब से ये मामला हुआ है कि दफातर खुलने चाहिए। क्या जवाब मिला जब मुतालबा हुआ? और दूसरा ये TLP के मामले में जो हुकूमत ने मुआहिदा किया, इस हवाले से MQM का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाएँ कि जब ये मुतालबा आपकी तरफ से पहले भी होता रहा और अब आपने वहाँ सलामती कौंसिल के इजलास में भी किया है, हुकूमत का नुक्ता नज़र क्या है और आपके तहफ़्फ़ुज़ात, तरजीहात को क्यों पज़ीराई नहीं बख्शी जा रही? वालेकुम सलाम। बिल्कुल बड़ी मैं समझता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत का ताल्लुक है। देखें, हमने जब PTI से एग्रीमेंट किया था उस दिन से लेके और आज तक कोई 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हैं PM साहब से, और हमने ये राइटिंग में भी मुतालबा रखा उनके सामने और वर्बली भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया, मगर खातिर खा जवाब नहीं मिल सका हमें। और ना ही हमारे मसाइल हल किए इस हवाले से।
نہ تو ہمارے دفاتر جو کہ جینون جو کہ لیگل دفاتر ہیں، ہم ایسی کوئی چیز نہیں مانگ رہے جو اللیگل ہو، لیگل دفاتر، اور ہم پہ جھوٹے کیسز ہزاروں کی تعداد میں بنائے گئے ہیں، جیسے کہ تالی بجانے کے کیسز. اگر الطاف حسین صاحب لندن سے سپیچ کر رہے ہیں اور یہاں اگر کسی نے تالی بجا دی تو اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے، 5 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. مختلف ہمارے ساتھی جیلوں میں ہیں، مسنگ ہیں. تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی ریلیف دیا جائے جیسے کہ ٹی ایل پی کو دیا گیا ہے، اور میں اس کی تعریف کروں گا، حکومت کی بھی تعریف کروں گا، اور سب سے بڑھ کر جو باجوہ صاحب کا اقدام ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، اچھا، جو انہوں نے پہل کی اور یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کرایا، اور اس کا ظاہر ہے اس کا اثر پورے ملک کے ماحول پہ پڑے گا. ایک تو ٹی ایل پی کو کالعدم سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کے لوگ ریلیز کر دیے گئے، حالانکہ ادھر پولیس والے شہید ہوئے ہیں، دہشت گردی کا معاملہ تھا. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تالی بجانا اور کسی کو قتل کر دینا میں زمین آسمان کا فرق ہے. وسیم صاحب، تو ہم پہ حکومت کے ساتھ جب آپ نے اتحاد کیا تھا، جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں کتنی شرائط تھیں جن پہ دونوں پارٹیوں نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، اور کتنے آپ کے مطالبات ان 3 سالوں میں پورے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو نکات تھے اس میں یہ سارے مطالبات موجود تھے. وربلی ہم نے بہت دفعہ پی ایم صاحب کے سامنے یہ ایشو رکھے ہیں. ہمارے کوئی ایس سچ کوئی پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا ابھی تک. اچھا، سینسس پہ ہم نے پہلا پوائنٹ ہمارا تھا، سینسس پہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور سینسس پہ یہ حکومت وقت نے کہا ہے کہ ہم 23 کے الیکشن سے پہلے سینسس کرائیں گے، اور اس کے لیے رقم بھی مختص کر دی گئی ہے. مگر آج تک حیدرآباد کی یونیورسٹی کی شروعات نہیں ہوئی ہے. تو ایشوز تو بہت سارے ہیں. میں تو اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اگر مین سٹریم میں ٹی ایل پی کو لانا چاہ رہے ہیں اور سارے مقدمات ختم کر دیے، دیکھیں احساس محرومی مزید بڑھ رہا ہے. ایک تو پیپلز پارٹی کی عوام دشمن پالیسیز کو ہم بھگت رہے ہیں. نوکریاں نہیں دی جا رہی کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص شہری علاقے کے لوگوں کو، رہنے والوں کو. اس میں صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پشتو اسپیکنگ بھی ہیں. صرف اپنے ہی جیالوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. تو احساس محرومی آلریڈی موجود ہے. اب یہ دیکھتے ہوئے کہ ایم کیو ایم کو وہ سپیس نہیں دی جا رہی سیاسی، ان کے دفاتر بند ہیں، ان کے لوگ جیلوں میں ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم روز عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے ان کی اولادوں کے ساتھ جنہوں نے ملک بنایا؟ ہم نے ایسا کیا قصور کر لیا ہے؟ 5 سالوں سے یہ معاملات بھگت رہے ہیں. جب ٹی ایل پی کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں تو ہم نے تو پی ٹی آئی کی 3 سال سے حکومت کو ریلیف دیا ہوا ہے، سہارا دیا ہوا ہے. وسیم بھائی یہ فرمائیں، ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو. وسیم بھائی، کچھ عرصہ پہلے 1.5-2 ہفتے پہلے آپ کی پارٹی کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر یہ الیکشن اصلاحات میں ہمیں نہیں لیا جا رہا ہے اعتماد میں، باقی مسائل بھی ہمارے حل نہیں ہو رہے، تو ہم دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں عوام سے. تو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اگر ہوا تو کوئی اس میں نیا فیصلہ کیا گیا، یا اسی طرح یہ معاملہ شکوے شکایت بھی چلیں گے اور اتحاد بھی چلے گا؟ دیکھیں، رابطہ کمیٹی میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں ڈسکشن میں کہ ہم حکومت میں کیوں ہیں. ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، ہمارے الیکٹڈ نمائندے سوال کر رہے ہیں، عوام سوال کر رہے ہیں، کارکنان سوال کر رہے ہیں کہ نہ تو کوئی ریلیف ملتا ہے، نہ کراچی کے کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں، ہم کس وجہ سے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پھر وہی لے کے آؤں گا میں اپنی بات کو کہ ہم بھی جمہوریت کی لارجر انٹرسٹ کو سامنے ہی رکھ رہے ہیں. ملک کے جو حالات ہیں، جو ریجن کے حالات ہیں، ان کو سب دیکھتے ہوئے ہی ہم نہیں چاہتے کہ مزید بگاڑ ہو اور حکومت اور مشکلات میں پھنسے.
تو ہم تو اتنا خیال کر کے آگے چل رہے ہیں کہ ہمیں نہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ دے رہی ہے نہ صوبے کی حکومت. یہ وسیم صاحب جو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, وسیم صاحب جو آپ تو کمپرومائز کر رہے ہیں ان دی لارجر انٹرسٹ, آپ نہیں سمجھتے کہ اگلے الیکشن میں اگر آپ اسی اتحاد میں رہے تو آپ کی حالت مزید سیاسی طور پہ پتلی ہو جائے گی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں اس بات کو, بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. اسی لیے ہماری 1-2 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم اس کو سیریسلی سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم یہ مزید پریشر برداشت نہیں کر سکتے اپنی عوام کا, اپنے ووٹرز کا. اینڈ نمبر 2, جو مہنگائی جس تیزی سے اوپر جا رہی ہے اس کو تو ہمیں جواب دینا مشکل ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم جلد اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے لے کے آئیں گے عوام کے. حکومت سے علیحدگی کا اس میں جو بھی چیز آتی ہے, حکومت سے علیحدگی, کیبنٹ سے علیحدگی, جو بھی چیز سامنے آتی ہے رابطہ کمیٹی اس پہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ سے بھی شیئر کریں گے اس چیز کو. نہیں, جب ہم حکومت یعنی تحریک انصاف کے وزراء سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے 2 مؤثر وزیر موجود ہیں, فروغ نسیم صاحب اور امین الحق صاحب, تو وہاں تو کوئی ایسا بہت زیادہ اختلاف رائے سامنے نہیں آتا. باہر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں کیبنٹ سے. تو یہ واقعی اندر کوئی بات اور ہوتی ہے, باہر اور ہوتی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو بات ہوتی ہے ہم میڈیا سے شیئر کرتے ہیں. خالد بھائی کا بیان ریکارڈ پہ ہے, آج کا ہی بیان دیکھ لیں, اور اس سے پہلے بھی ان کے بیانات ہیں. مختلف ہمارے جو ذمہ دار ہیں رابطہ کمیٹی کے ان کے بیانات ہیں. ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں, چاہے وہ اسد عمر صاحب سے ہو چاہے وہ پی ایم صاحب سے ہو, ہم اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں سامنے کہ یہ وجوہات ہیں, ہم بھی انڈر پریشر ہیں کیونکہ مہنگائی اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے حکومت میں رہنے کا. یہ نہیں, رابطہ کمیٹی کی طرف سے آپ کو یعنی یہ انتہائی قدم کی بھی کچھ سجیشن آ چکی ہے کہ جی اگر کیبنٹ سے الگ ہونا پڑے, جمہوریت کے مفاد میں آپ حکومت کے ساتھ تو رہیں, اتحادی تو رہیں, اور کیبنٹ سے الگ ہو جائیں, ایسی کچھ سجیشن رابطہ کمیٹی میں آ چکی ہے؟ بالکل آ چکی ہے کہ کیبنٹ سے الگ ہو جائیں اور اتحاد کا حصہ رہیں. بالکل ایسا ہو چکا ہے. اب اس پہ فیصلہ باقی ہے, دیکھیں. اچھا, انتخابی اصلاحات پہ آپ کا شکوہ تھا کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے تو بطور اتحادی آپ ساتھ دیں گے حکومت کا یا اپوزیشن کا ساتھ دیں گے؟ اپوزیشن کے جو مطالبات ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, انتخابی اصلاحات بالکل ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے یہ کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی جماعتیں, ان کو آن بورڈ لیں, ان کے سجیشنز لیں, ان سے مشورہ کریں, ان کو انگیج کریں. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں چاہے وہ آپ کے کولیشن پارٹنرز ہوں, ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے, جو کہ نہیں لیا جاتا. میرا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ ہم تو سب سے بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں, فیصلے فیڈرل گورنمنٹ کر لیتی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. اور صرف یہ میرا ہی شکوہ نہیں ہے, آپ پی ایم ایل کیو سے بات کر لیں, آپ اور بلوچستان کی جو جماعت ہے ان سے بات کر لیں, سندھ کی جو ان کے ساتھ جماعت ہے ان سے بات کر لیں, آپ کو یہی جواب ملے گا. تو یہ طریقہ نہیں ہے کولیشن پارٹنرز کو ہینڈل کرنے کا اور نہ ہی اپوزیشن کو ہینڈل کرنے کا. وسیم بھائی, آپ نے اس حوالے سے جی ڈی اے سے, پی ایم ایل کیو سے, یا جو باقی اتحادی ہیں ان سے بھی الگ کوئی بات کی, مشاورت کی کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کا ستولی ماں کا سلوک ہے تو ہم کیا کریں, یا آپ اپنے طور پر ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں؟ یہ تو کافی دفعہ ہماری ان سے میٹنگ ہو چکی ہے. ہمارے ایشو سیم ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اچھا, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک پیشکش رہی ہے کہ جی آپ فیصلہ کر لیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے, تو وہ ان کی پیشکش برقرار ہے یا اور آپ سوچ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف جانا؟ یہ ہمارے لیے خودکشی ہوگا. اچھا, پیپلز پارٹی کی طرف جانا خودکشی ہوگا. تو اگر بالفرض آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں
تو اس کے نتیجے میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ پھر حکومت گر جائے گی کیونکہ چند ووٹوں کا تو فرق ہے؟ اسی وجہ سے تو آج ہم سہارا دیے کھڑے ہیں. اچھا، وہی بات ہے کہ جب اتنا بڑا اسٹیپ حکومت لے رہی ہے کہ کالعدم تنظیم کو ہر چیز سے بری ذمہ کر رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے ان دا لارجر انٹرسٹ، تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا جائے. مگر آج جس طرح سے مہنگائی عروج پہ ہے اور دوسرے معاملات ایشو بن چکے ہیں، تو ہم نے بھی آگے الیکشن میں جانا ہے، ہم نے بھی اپنی عوام کو جواب دینا ہے. تو ہم اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ پیکیج لے کے آگے الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکیں گے. جی اچھا، یہ فرمائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ مخلوط حکومت کا حصہ رہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے بھی آپ کو کوئی پیشکش ہوئی ہے یا آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں کہ جی آپ حکومت چھوڑیں ہمارے ساتھ آئیں؟ نہیں، ایسی دیکھیں ہمارے رابطے ہیں ان سے، ہمارے وہ رہ چکے ہیں، کولیشن پارٹنر بھی رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی رہ چکے ہیں. سلام دعا کی حد تک تو بالکل بات چیت ہے، مگر ایسی کوئی سیاسی حوالے سے یا ہمارے کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے. جی اچھا وسیم صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے یہ بتا دیں، ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کا ووٹر آپ سے سوال کر رہا ہے، لیکن یہ 4-6 مہینے اور گزرتے ہیں اور اس کے بعد آپ حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں، بطور اتحادی یا کیبنٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں، آپ کا ووٹر پھر بھی آپ سے سوال کرے گا. آپ تو الیکشن قریب ہیں، آپ حجت تمام کر رہے ہیں، آپ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ اور ایک الزام آپ پہ بھی لگتا تھا کہ آپ جب میئر تھے تو آپ چھوڑ دیتے اگر آپ بے اختیار تھے. تو یہ سیم وہی سینیریو، اس طرح کے الزامات کا سامنا کیا نہیں ہوگا آپ کو؟ دیکھیں، سندھ کا سینیریو کچھ اور ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کچھ اور ہے. جب میں میئر تھا، اگر میں میئرشپ سے ہٹ جاتا اور اگر میری جماعت کہتی کہ ہٹ جاؤ تو میں ہٹ جاتا، مگر میری جماعت نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور یہ اچھا ہی ہوا نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی کی حکومت جس طرح سے تباہی مچائے ہوئے ہے، تو یہ جو کے ایم سی کے جو دفاتر بچے ہیں ان کو بھی فارغ کر چکی ہوتی. میں 4 سال بیٹھا رہا تو آواز بلند کرتا رہا اور کورٹوں میں ان کے اگینسٹ کیس کرتا رہا. تو کسی حد تک ان کو روک کے رکھا میں نے ہر حال میں گورننس پہ، کرپشن پہ. اور جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے، بالکل ہمیں جتنا ہم دیر کریں گے ہمیں سیاسی نقصان ہوگا اس میں. یہ جب آپ میئر کے طور پر کام کر رہے تھے تو فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی مالی مدد کی کے ایم سی کی کہ آپ کراچی کے مسائل حل کر سکیں؟ جی، جب میں میئر بنا تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی. اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت کے سامنے میں نے کراچی کے ایشوز رکھے تھے. انہوں نے فنڈ ریلیز کیے تھے. کافی حد تک کچھ مسائل جو میں ان کے سامنے لے کے گیا تھا، 3 بریجز بنے، 3 بڑی سڑکیں بنی، پانی کی ایک بڑی لائن ڈالی گئی ہے. کے ایم سی کا جو محکمہ تھا فائر بریگیڈ کا وہ تباہ حال تھا، اس کے لیے 50 فائر ٹینڈر آئے اور اکوپمنٹ آیا. یہ اس وقت کی حکومت نے کراچی کے لیے میری ریکویسٹ پہ دیا تھا. نہیں، موجودہ حکومت یہ تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو انہوں نے کیا کیا آپ کے کولیشن پارٹنر کے لیے؟ ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں آئی ہے جو گراؤنڈ پہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہو. جی، ساری چیزیں پائپ لائن میں ہی ہیں. ٹھیک، ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ امپلیمنٹ ہو. جی ٹھیک، بہت شکریہ سینئر رہنما وسیم اختر صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد قومی سلامتی کی جو آج پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس پر اور کالعدم ٹی ایل پی کے معاملے پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہی صاحب نے. فواد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فواد صاحب، الیکشن کمیشن نے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈسکا الیکشن میں پنجاب پولیس، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم ذمہ دار ہے اور پنجاب حکومت جو ہے اس کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی یہ آپ نشست کیوں نہیں نکال پائے؟ دیکھیے، ابھی تو الیکشن کمیشن نے کوئی آفیشیل اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں کی ہے. جب کریں گے پھر سر یہ آپ اپلوڈ کر دیے اپنی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جب وہ ہمیں کمیونیکیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ. اچھا، یعنی فی الحال آپ نے کوئی مطالعہ نہیں کیا اور اس پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتے؟ کیونکہ انہوں نے تو اس میں عثمان ڈار صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے، فردوس شیخ امان کو بھی، اسلم اقبال صاحب کو بھی، اور کئی افیسر ہیں، 17 تو پریزائڈنگ افیسر ہیں جن کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی ہاں. اچھا، ابھی ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب تھے، وہ بھی بتا رہے تھے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی بات ہوئی ہے، ایم کیو ایم پھر ایک گلے شکوے کر رہی ہے کہ ہمارے دفاتر نہیں کھولے رہے، دوسرا فنڈز کا ایشوز ہے، تیسرا ہمیں بہت سارے اہم فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا. تو کیا ارادے ہیں ایم کیو ایم کے؟ یہ تو ایم کیو ایم بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں. نہیں، آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ میں بھی ہمیں اور دوسرے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. لیکن یہ کیبنٹ میں تو وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب اعتماد سمجھتے کیا نہیں دیا جاتا. مثلا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی بالا فیصلے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر یہ اصلاحات کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ امین الحق صاحب جو ہیں وہ اور فروغ نسیم 2 منسٹرز ہیں ان کے، جی یہ اصلاحات میں تو ڈرافٹ کی ہی فروغ نسیم نے ہے، اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز کا جو آئی ٹی والا معاملہ ہے اس کے انچارج ہی امین الحق صاحب ہیں. جی. اگر پارٹی کی آپس کی کوارڈینیشن بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے. اچھا، فرمائیں، آج جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، ٹی ٹی پی کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو آپ کا بیان بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ مذاکرات جو ہیں اب سیز فائر تک معاملہ پہنچ گیا یا ابھی سیز فائر کا فیصلہ ہونا ہے؟ نہیں، جو ہمارے طریقے طالبان پاکستان سے جو گفتگو ہے اس میں تو ہم سیز فائر تک پہنچ گئے ہیں. اچھا. اور اب سیز فائر کے بعد انشاءاللہ جو باقی آگے معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، اور اس سے ایک موقع ملے گا یہاں کے علاقوں میں اتنا عرصے سے جو ایک چل رہا ہے معاملہ اس کو سیٹل کرنے میں، امن واپس آنے میں، اور یہ ایک اچھی جی خدا ہوئی ہے جس کی طرف ہم بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وزارت داخلہ نے پابندی ہٹا دی ٹی ایل پی سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ درست تھا یا پابندی ہٹانے کا فیصلہ درست ہے؟ وہ اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بات کرائی ہے بات. اچھا، آپ کی اس حوالے سے رائے نہیں ہے. تو یہ ٹی ٹی پی کے معاملات جو ہیں، اگر یہ بیل منڈے چڑھتی ہے تو وہ جو ان کے لوگ گرفتار ہیں یا ان کے خلاف جو کیسز ہیں، یعنی یہ آپ کا کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے یہ بھی آپ کو ریورس کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، جو پاکستان کی ریاست جو ایک کام کر سکتی ہے وہ تو آئین اور قانون کے تحت کر سکتی ہے. تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، کیا شرائط ہوں گی، کیا بات ہوگی. فی الحال جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم سیز فائر کی طرف بڑھے ہیں، اور اب آگے بات چیت ہوگی، اور اس میں افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ بھی اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چیزیں بڑھیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. ٹی ٹی پی کو تو چونکہ اقوام متحدہ کی سینکشنز بھی ٹی ٹی پر موجود ہیں، تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی اس کو ختم کرانا؟ دیکھیے، ابھی تک میں نے عرض کیا کہ یہ تو جو ہی مجھے کوئی اس بارے میں اطلاعات دی جائیں گی وہ میں آپ تک پہنچا پاؤں گا. اپنی طرف سے تو میں نہیں بات کر سکتا. جی فواد صاحب، بیسک ایشو جو آپ کی اس وقت جو پاکستان کے عوام کے لیے ہے وہ مہنگائی ہے، اور پچھلے دنوں پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رات گئے اضافہ کر دیا گیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عالمی منڈی میں مہنگائی ہے اس جواز کو عوام زیادہ دیر تک بائے نہیں کریں گے؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بائے کیوں نہیں کریں گے؟ مطلب آپ کے خیال میں عوام کو بیوقوف ہے یا ان کو اس وقت پتہ نہیں ہے کہ کیا سچویشن ہے؟ کرونا کے بعد پوری عالمی دنیا اقتصاد گزاری کا شکار ہے، پوری عالمی معیشت جو ہے اس کو ایک چیلنج درپیش ہے. اور یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ آدھی رات کو کر دیا جائے، پیٹرول کی قیمتیں اناؤنس رات کو 12 بجے ہوتی ہیں، کیونکہ جو دن بدلتا ہے جب 12:01 کے اوپر نئی قیمتوں کا اطلاق ہونا ہوتا ہے، لہٰذا وہ پہلے اس کی قیمت کبھی بھی جو ہے وہ تاریخ میں اناؤنس نہیں ہوتی. تو اطلاع آ جاتی تھی نا فواد صاحب، اطلاع آ جاتی تھی. فواد صاحب، اس میں تضاد یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ یکم کو جو تبدیلی ہونی چاہیے کہ نرخوں میں وہ نہیں ہوتی،
وزیر اعظم صاحب اناؤنس کرتے ہیں پیکیج ٹارگٹ سبسڈی کا اور اسی رات کو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. نہیں، وہ اس لیے اناؤنس نہیں کی کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ جو اگلے 15 دن ہیں ان تک قیمتوں کا استحکام رکھا جا سکے، لیکن عالمی منڈی کی فلکچویشن اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ ہم نہیں کر سکے، اور قیمتیں ہمیشہ رات کو 12 بجے ہی تبدیل کی جاتی ہیں. یہ جو آپ کہنا ہے اطلاع آ جاتی ہے، یہی وہ فیک نیوز ہے جس کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ضرورت ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تو جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ رات کو 12 بجے جو ہے وہ قیمتیں اناؤنس کی جاتی ہیں. نہیں، ہم ایگری کرتے ہیں آپ سے، رات 12 بجے اناؤنس ہوتی ہیں فواد صاحب، لیکن وہ پہلے ایک اطلاع آ جاتی تھی، پہلے نوٹیفیکیشن جو ہے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ جاتا تھا، رپورٹ ہو جاتا تھا. سر آپ بھی آئیں، ہم بھی آئیں. اچھا، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو فیک نیوز کے اوپر یا سنی سنائی بات کے اوپر رپورٹ کرنا، وہ تو آپ اب بھی کر لیں، آپ اگلی 15 دن کی پریڈکشن کر لیں، وہ تو کوئی نہیں روک سکتا. اوگرا کی سمری موو ہوتی تھی، اس کے بعد ہم یہ رپورٹ کر دیتے تھے، یہ سجیسٹ کیا تھا، پھر ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا تھا. خیر فواد صاحب یہ اچھا نہیں ذرا رک جائیں نا، پہلے سسٹم تو سمجھو نا، پہلے پرابلم یہ نا، پہلے سسٹم سمجھے نا تاکہ آپ تذکرہ تو صحیح کر سکیں. اوگرا کی سمری جو ہے وہ عالمی فلکچویشن کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، وہ موو ہوتی ہے، وہ یہاں پہ بھی موو ہو تو 2 دن پہلے سے موو ہوئی تھی. وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سبسڈی دی جائے یا یہ اوگرا کی سمری کے مطابق ہم آگے موو کریں. وہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ 12 بجے ہی رات کو ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو ساری میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں وہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اس کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، اب دوسری بات کی طرف آئیں کہ یہ جو عالمی طاقتوں کا جو معاملہ، عالمی قیمتوں کا جو معاملہ ہے، یا جس طریقے سے ہم نے اس میں آج بھی اگر آپ اکانومسٹ کو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان نارمیلیسی انڈیکس کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے. اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ریوائیو ہو چکی ہے، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ فل بوم کے اوپر جا رہی ہے، ہماری زراعت فل بوم کے اوپر جا رہی ہے. پچھلے سال ہم نے بمپر کراپ کی، اس بار پھر بمپر کراپس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. سر یہ فواد صاحب یہ بتا دیں، بمپر کراپ کے باوجود ہمیں امپورٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ آبادی 2.5-3% سے بڑھا رہے ہیں نا. آبادی کم ہوگی تو پھر آپ کی چیزیں، اور پھر دوسرا یہ جو اس پورے کا پورا آپ کے ساتھ افغانستان کا ایک معاملہ جڑ گیا ہے، تو وہاں پہ بھی ایک بہت زیادہ اس وقت جو ہے بھوک افلاس اور وہ ہے ظاہر ہے آپ کو وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پہ دباؤ ہے. لیکن یہ جو ہمارا پچھلے سال جو مثلاً جو ہماری ویٹ کی کراپ ہے وہ بمپر ہوئی، ہمارا رائس کی کراپ بمپر ہوئی. اس بار گنے کی کراپ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی کراپ ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ذمہ داروں کی جو حالت ہے وہ تو اس میں تو بڑی تبدیلی آئی ہے. موٹر سائیکل کی آپ بکری دیکھیں، آپ گاڑیوں کی بکری دیکھیں، آپ ٹریکٹر کی بکری دیکھیں، تو اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہاں پہ کیسے. جی ٹھیک ہے فواد صاحب، تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہی صاحب موجود تھے. ارشاد صاحب یہ خیر انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب نے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جنرل صاحب آپ سے کچھ سیاسی اور بالخصوص جو اس وقت خطے کے حالات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ارشاد صاحب یہ جو بڑی سگنیفیکنٹ اناؤنسمنٹ ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس پر پیش رفت ہوئی ہے، اب سیز فائر سے متعلق فواد چوہی صاحب نے یہ کہا کہ یہ یہاں تک معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، لیکن آگے جو آپ جن چیلنجز کا ذکر کر رہے تھے عالمی سطح پہ مزید کیا چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے، اس تنظیم کی کارروائیوں کی وجہ سے ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور ایک ریاست کے ساتھ جنگ کی کیفیت رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے سپیس افغانستان میں کم پڑ گئی ہے. ختم تو نہیں ہوئی لیکن کم پڑ گئی ہے. ہمارے ریاست پاکستان کا اندازہ ہے کہ اگر وہاں تحریک افغانستان کی جو حکومت ہے ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ نہ بھی کرے، لیکن وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دے گی پاکستان کے خلاف.
تو اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تو ان کے لیے اب سپیس باقی نہیں رہی. ہاں وہ سارے علاقے پاکستان کی ریاست جو ہے پاکستان کی فوج کلیئر کرا چکی ہے. لیکن یہ دانش مندی ہوتی ہے, کوئی بھی جنگ ہو اس کے بعد بالآخر مذاکرات کے ذریعے ہی معاملے کو حل کیا جاتا ہے, امن لایا جاتا ہے, امن لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن دو چیزیں ہمارے لیے ہوں گی, مسئلہ ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, اللہ کرے کامیاب ہو جائیں, یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں کرمنلز گروپ کو الگ کر کے یہ پرامن ہو جاتے ہیں, مین سٹریم کا حصہ بن جاتے ہیں, تو وہ جو عالمی پابندیاں لگ چکی ہیں ان کا کیا ہوگا. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن افغانستان میں استحکام نہیں آتا, امریکہ تسلیم نہ کر کے مالی پابندیاں برقرار رکھ کے وہاں عدم استحکام پیدا کرتا ہے, تو یہ ایک نئے صورت میں کوئی چیلنج پیدا ہو سکتا ہے. اس کا بھی ہمیں احساس کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ یہ سپلنٹر گروپ جو ہیں یہ یا ان کے سلیپر سیلز جو ہیں یہ داعش کا حصہ نہ بن جائیں, کسی اور صورت میں سامنے نہ آئیں. تو یہ دو مسائل ہمیں حل کرنے ہوں گے اور بڑی حکمت سے کام لینا ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ ایک دفاعی امور کے ماہر موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ جنرل صاحب یہ فرمائیں آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ارشاد عارف صاحب, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. آپ کی سوچ بالکل ٹھیک لائنز کی اوپر ہے. جہاں تک سیکیورٹی یا قومی سلامتی کے جو ہمیں چیلنجز ہیں, یہ ٹی ٹی پی والوں نے پورا اپنا زور لگایا تھا اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا تھا پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, ہماری بیسز پہ حملے ہوئے انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ, بیرونی انٹیلیجنس کے ساتھ. ہیٹس آف ٹو پاکستانی نیشن اینڈ افواج پاکستان کہ ہم نے ان کے آگے سر نہیں جھکایا. بائی دی گریس آف اللہ, ٹھیک ہے ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان سرخرو ہوا. لیکن اس حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی لو ہے کہ ابھی دیکھیں نا, یہ انہوں نے یہ لبیک والوں سے بھی کیا تو خفیہ معاہدہ کر رہے ہیں. بھائی آپ ڈنکی کی چوٹ پہ آئیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں, آپ اپوزیشن کے لیڈر کے کندھوں پہ بھی رکھیں, ساری پارٹیوں کو انوالو کریں اور دین ٹیک اے ڈیسیژن ان دی انٹرسٹ آف دی کنٹری اینڈ اسٹینڈ بائی اٹ. ابھی ان کے ساتھ بھی ہمیں نہیں پتا کہ اوپر سے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اندر سے کہیں کوئی ایسی بات یہ نہ کر بیٹھیں جس سے ان کے حوصلے بلند ہوں کہ وہ بھی بڑے جو ہیں مؤثر ہیں. یہ ہوا ان کی بالکل ہوا نکلی ہے. آپ اسپیشلی انڈیا کے پیک کرنے سے افغانستان کے اندر سے یہ ان کی بالکل ان کی جو ریسورسز ہیں, انٹیلیجنس ہے, پیسہ ہے, وہ کرٹیل ہوا ہے, بند نہیں ہوا ہوگا لیکن کم ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ضرور انگیج تو کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, لیکن ڈگنیفائڈ طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ ابھی جیسے امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات تو کیے, لیکن پوری دنیا کہتی ہے کہ امریکہ نے ایک عظمت ہوئی. جلیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جلیل صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب ایک بات جو یہاں پہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے, ایک ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ اینڈ دین ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات, ڈو یو تھنک کہ کین وی کمپیئر دیٹ؟ یہ تو ٹی ایل پی تو انٹائرلی ایک اور سلسلہ ہے. نہیں, ان کا کوئی تقابل یا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ٹی ایل پی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے بعض لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئیں اور قانون شکنی بھی ہوئی, لیکن وہ ایسے اس ارادے سے نہ تنظیم بنی ہے, نہ ریاست کے خلاف وہ نبردآزبا تنظیم ہے, نہ ہی اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ جناب والا پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کیا جائے یا فوج کے ساتھ لڑا جائے, پولیس کے ساتھ لڑا جائے, اداروں کے ساتھ لڑا جائے. یہ تو بالکل موازنہ نہیں ہے. لیکن جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ معاہدے کو خفیہ رکھنے والی, لیکن جنرل صاحب بات یہ ہے کہ معاہدہ خفیہ رکھا گیا لیکن اس کے نتیجے میں امن آیا, اور وہ جو ایک ٹینشن تھی اور خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ کچھ تو خون ہوگا, خون ریزی ہوگی, اس سے تو ریاست بچ گئی اور ایک تنظیم جس کو قلم کرا دیا گیا تھا اس کو واپس آپ قومی دھارے میں لے آئیں. تو یہ تو آپ اپریشیٹ کریں گے حکومت کے اقدام کو؟ دیکھیں ارشاد بھائی, جی میں بالکل ان کا تقابل یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں, یہ جو لبیک والے ہیں, یہ ہمارے اپنے پاکستان کے ہمارے اپنے بھائی ہیں, اور میں وہ نہیں مقابلہ کر رہا ٹی ٹی پی سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی ہینڈلنگ سے. جی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے منسٹروں کے کیا بیانات آتے رہے, پروووک کرتے رہے, تھریٹ کرتے رہے ان کو,
اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر انہوں نے کوئی معاہدہ جو کیا تو اس کو خفیہ رکھا تھا. میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں پارلیمنٹ میں لے کے آ کے پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ لے کے آپ حل کر سکتے ہیں. وہ جو ٹی ایل پی والوں کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ ان ایشوز کو کچھ وہ جو افغانستان جو فرانس کے سفیر کا تھا کہ آپ اس کو لے کے جائیں پارلیمنٹ میں, تو یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے. اسی طرح ٹی ٹی پی کا جو ایشو ہے اس کے اندر بھی پارلیمنٹ کو بند کمرے کے اندر ہی کوئی بریفنگ سیکیورٹی وہ تو آج ہو گئی ہے نا اس کے اوپر, وہ تو آج ہو گئی ہے نا, قومی سلامتی کمیٹی ہو گئی ہے نا, آج اس کی میٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو حکومت نے ایک طرح سے اپنا کام کر لیا نا, تو مطلب اس پہ تو اس کے بعد ذمہ داری باقی سیاسی لوگوں نے بھی کی ہے, انہوں نے آ کے باہر آ کے کوئی بات نہیں کی. لیکن سوال یہ ہے بہت اچھی بات کہ یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اس انسرٹینٹی کے ساتھ آپ کسی سے بھی خواہ ڈائیلاگ کریں یا نیگوشیٹ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کو گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات, آپ کی اپریہنشن اپنی جگہ جائز ہے کہ ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کا, گورنمنٹ کا اور ریاستی ایشو کے اوپر ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوں. اور ریاستی ایشو کیا ہیں؟ یہ دہشت گردی کا پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ایک ہے وہ ٹاپ پہ ہے, سی پیک ہے, کشمیر ہے, آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. اس کے اوپر تو یک زبان ہو کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اس یونٹی کو کریٹ کرنا کس نے ہے؟ حکومت نے کریٹ کرنا ہے. اور اس کے اندر ایک حکومت فرم ہو, وہ کسی کو سپیئر نہ کرے کسی لحاظ سے بھی, کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ نہ سمجھے کہ ان کا ہاتھ پلیت ہو جائے گا کسی سے ملانے کا, وہ دوسروں اپوزیشن کو آپ شودر سمجھے, وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. ارشاد صاحب آپ سے سوال ہے. ارشاد صاحب یہ جو ایک ڈسکا والی رپورٹ آئی ہے, فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات ہیں لیکن وہ اس سے لا علم ہے, خیر الیکشن کمیشن نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے. سوال یہ ہے, پی ٹی آئی شفافیت کی دعوے دار, نظام میں تبدیلی کی دعوے دار, اور یہ رپورٹ اگر یہ جو فیکٹس ہیں تو پھر تو یہ انٹائرلی نفی ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا رہا. وہاں موجود جو مشینری تھی, آپ کی پنجاب پولیس, آپ کا محکمہ تعلیم, آپ کی ضلع انتظامیہ, سبھی جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے اور ایک منظم طریقے سے اس الیکشن کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو رپورٹ جو ہے یہ ایک فرد جرم ہے, چارج شیٹ ہے حکومت پنجاب کے خلاف, اور اس میں وفاقی حکومت بھی آ گئی. عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ تو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں. میرا خیال ہے اس حوالے سے حکومت کا نقطہ نظر واضح الفاظ میں اب یہ الفاظ چبائے بغیر آنا چاہیے کہ آپ شفافیت کے دعوے دار ہیں, آپ اصلاحات کے دعوے دار ہیں, آپ تبدیلی کے دعوے دار ہیں, اور ایک الیکشن ہوتا ہے جو آپ جیت بھی نہیں پاتے, اور اس میں اس طرح کی دھاندلی کرتے ہیں کہ اس میں محکمہ تعلیم کو انوالو کر دیتے ہیں, وزیر انوالو ہو جاتے ہیں صوبے کے, پولیس کے محکمے کو انوالو کر لیتے ہیں, اور وہ سرکاری افسران مان رہے ہیں اس چیز کو کہ جی کون کون آدمی کیا کیا کر رہا تھا. جی تو میرے خیال ہے اسی ایشو پر ہم جنرل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جنرل صاحب ایک تو یہ رپورٹ آ گئی, دوسرا پی ڈی ایم اب پھر متحرک ہوا ہے موجودہ حکومت کے خلاف, تو کیا ایک تو یہ رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے اس کو اپوزیشن آگے لے کے چلے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم اگر تحریک میں جا رہا ہے تو پھر استعفوں پر نتیجہ یہ آپ منتج ہوگی یہ تحریک, آپ استعفے مسلم لیگ نون کم از کم دینے کے لیے تیار ہوگی؟ یا دیکھیں, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت کا پچھلی حکومت کے خلاف جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں اور 4 سیٹوں کو کھلانا چاہتے ہیں اور یہ ہو گیا, اور ہم یہ دیانتداری, آنیسٹی, ٹرانسپیرنسی کی باتیں کر رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے نعرے کتنے کھوکھلے ہیں کہ آج ابھی یہ جو ڈسکا والا اور یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ آئی اوپنر ہے. اس کی کوئی مثال ارشاد عارف صاحب پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. یہ ایک فرد جرم ہے جیسے آپ نے کہی تھی, اور یہ لوگ اریسٹ ہوں گے بعد میں. آپ نے کہ فردوس عاشق امان کا ہے کہ وہ چلا رہی تھی کہ نہیں میں فلاں جگہ پہ بیٹھی تھی تو میں تو نہیں تھی. مطلب ہے کہ اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں مدینہ کی ریاست, اور پرائم منسٹر کہتے ہیں انصاف کی بات ہو, نہ اپوزیشن کو چھوڑنا ہے نہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑنا ہے, تو ایک بے لوس قسم کی انکوائری آپ نے ہوئی ہے, اس کے اوپر بیس کر کے آپ ایکشن لیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ دوگلا پن ہوگا تو آپ کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہو جائے گی, آپ ڈبل سپیک کریں گے, یو ڈونٹ واک دی ٹاک. جنرل صاحب وہ تو نقطہ نظر یہ ہے حکومت کا, وزرائے کرام کا, وزیر اعظم کا کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کار فرما ہے, ہمارے خلاف سازشوں کا حصہ ہے. آپ دیکھیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, چیف الیکشن کمشنر کو بھی سارے لوگ جانتے ہیں.
میں ان سے ڈیل کرتا رہا جب وہ ریلوے کے سیکریٹری تھے، یہ چکوال سے مندرہ کی ریلوے لائن کو کرنا تھا. یہ ویری ریزنیبل پرسن، وائی شوڈ ہی، اس کی کیا ہمدردی ہے حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ، یا حکومت سے کیا دشمنی ہے. لیکن ان کی زبان دیکھیں کہ جلا دیں ان کو، انہوں نے پیسے پکڑ لیے. یہ بڑی گھٹیا قسم کے الزامات ہیں جو کہ نہیں لگنے چاہیے، اور یہی ان کی ناکامی ہے. پی ڈی ایم کا مسئلہ جو ہے، دیکھیں پی ڈی ایم ایک ایسی الائنس ہے، جی ایک ایسی الائنس ہے جو گورنمنٹ کو پریشر کے اندر ڈالنا چاہتی ہے تاکہ یہ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اور لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں وہ کوئی کوشش کریں تاکہ یہ ہمارے اوپر جو آفت آئی ہے جی ٹھیک ہے جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.